बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम जुमा स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पर गुफ्तगू करने के साथ साथ कुछ ऐसे सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जो हमारी माशरत से, हमारे रहन सहन से, हमारे समाज से मुताल्लिक़ हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जुमा वाले दिन हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गोशा पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा आज आप किस गोशा पे गुफ्तगू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गोशों और पहलुओं पे हम बात करते हैं जिन्हें हम किसी हद तक फरामोश कर चुके हैं। फरामोश इस तरह के वो हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आते कि क्या हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इन पहलुओं से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं। आज आपकी सीरत और सुन्नत का एक पहलू वो है खुश कलामी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश कलाम थे, अच्छी गुफ्तगू फरमाया करते थे। आपकी गुफ्तगू से लोगों के दिल खुश होते थे, लोग महव होकर आपकी गुफ्तगू को समात करते थे। आप अपने कलाम में, अपनी गुफ्तगू में कभी ऐसे जुमले नहीं बोला करते थे कि जिससे तफाखुर या फ़ख्र का इजहार होता हो, जिसमें किब्र हो। आप जब भी गुफ्तगू फरमाते थे, आपकी गुफ्तगू में, आपके जुमलों में और आपके तर्ज़ कलाम में हमेशा दूसरों के लिए एहतराम होता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये फ़रमाया कि आप लोगों को चाहिए कि आप बशारतें सुनाएं, यानी खुशखबरी दें और लोगों को डराएं मत। यानी डराने से मुराद ये कि लोगों को दीन से दूर मत करें, उनके दिलों में दीन से मुताल्लिक़ दूरी मत पैदा करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो गुफ्तगू और कलाम है उसको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने रिवायत किया है कि आप किस तरह गुफ्तगू फरमाया करते थे और आपका अंदाज़ क्या था। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये रिवायात मरवी है कि आप जब गुफ्तगू फरमाते थे तो आपकी गुफ्तगू में तेज़ी नहीं हुआ करती थी। यानी इस तरह तेज़ी कि सामीन को समझ ना आ सके, और ना आपकी आवाज़ इतनी ऊंची हुआ करती थी कि सुनने वालों के लिए वो तकलीफ़ का बाइस बने। यानी एतदाल और तवाज़ुन के साथ रसूलुल्लाह गुफ्तगू फरमाते थे। और अक्सर औक़ात ऐसे भी होता था कि जब आप गुफ्तगू फरमाते तो अपनी बात को आप 3 मरतबा बयान फरमाते। इससे ये आसानी हो जाती थी कि जो सुनने वाला है उसको वो बात याद हो जाया करती थी। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को भी आपने इसी बात की तलक़ीन फरमाई थी। बल्कि आपने ये फ़रमाया कि फ़राइज़ अदा करने के बाद अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो महबूब अमल है वो खुश कलामी है। यानी खुश कलामी से मुराद जो हदीस में आता है वो ये है कि अपने भाई के दिल को खुश करना। यानी वो आपकी गुफ्तगू से रंजीदा ना हो, दुखी ना हो, बल्कि आप उसके साथ ऐसे कलाम करें कि वो आपकी गुफ्तगू और कलाम से खुश हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा चंद खूबियाँ ख़ास तौर पर बयान करते हैं। एक खूबी बयान ये करते हैं कि रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा सखी थे, यानी आप बांटने वाले थे। आपके पास जो आता था आप लोगों में उसको तक़सीम फरमाया करते थे। और दूसरी खूबी सहाबा ये भी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा दिल थे, यानी वुसअत क़ल्ब भी थी आपके अंदर, दूसरों को मुआफ़ कर देना, दरगुज़र से काम लेना। और आप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी वुसअत रखी थी कि आप बड़ी से बड़ी बात को बर्दाश्त भी करते थे, और दूसरे को जब जवाब देना, रद्द अमल देना, तो उसमें बहुत ही ठहराव के साथ और बहुत ही हिकमत के साथ जवाब देना। और तीसरी बात सहाबा ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह खुश गुफ्तार थे, खुश कलाम थे, अच्छी गुफ्तगू फरमाया करते थे। और ये खूबी भी सहाबा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम तबीयत के मालिक थे। यानी कसावत क़ल्बी, शकावत क़ल्बी, सख्त दिल होना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं था, बल्कि आप नरम तबीयत के मालिक थे।
اور اسی طرح باعزت معاشرت والے تھے، یعنی جب آپ لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا آنا جانا تو لوگ آپ کی دل سے عزت کیا کرتے تھے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کے طرز زندگی سے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگوں میں سے بھی بڑے انسان تھے، اور آپ کے پاس جو بھی بیٹھتا تھا وہ اپنے آپ کو کمتر خیال نہیں کرتا تھا، بلکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اچانک اگر کوئی آپ کو دیکھتا تھا تو مروب ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب آپ سے میل ملاپ رکھتا، آپ سے ملاقات رکھتا، آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا تو پھر وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن ابسہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے بہت ہی مختصر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا طیب الکلام، کہ اسلام خوش گفتاری ہے، خوش کلامی ہے، خوش بیانی ہے، اچھے انداز سے، پیارے انداز سے گفتگو کرنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا اس پر توجہ کیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے خوش گفتاری، خوش کلامی، یعنی اسلام کہ جسے ہم بطور دین کے مانتے ہیں اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم زندگی اسلام کے مطابق بسر کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور جو اللہ کے احکام ہے وہی اسلام ہے جو ہماری عملی زندگی میں نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ نے کس طریقے سے اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا یہ طیب الکلام، یعنی اپنے آپ کو خوش گفتار بناؤ، اپنے آپ کو خوش کلام بناؤ، ایسی گفتگو کرو کہ جو دوسروں کا دل موہ لینے والی ہو، ایسی گفتگو کرو کہ کم از کم دوسرے کو تمہاری باتوں سے تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا، ناظرین کرام یہ حدیث بہت ہی توجہ طلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو فرمایا کہ فلیقل خیرن، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات کہے، یعنی خوش گفتاری اور خوش کلامی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ او لیصمت، یا پھر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اگر انسان کوئی اچھی بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تلقین فرماتے ہوئے ایک بطور مثال کے نصیحت یعنی واقعے کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم تھی، اس میں ایک خاتون، وہ اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو دکھاتی تھی، اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی تھی، اور جبکہ دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ وہ فرائض کیا، وہ نوافل بھی پڑھا کرتی تھی، مستحب بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن زبان کی کڑوی تھی، بد کلام تھی، بد زبان تھی، بد اخلاق تھی، تو اللہ پاک نے اس کو جہنم میں پھینکا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایک خاتون تھی کہ جو فرائض ادا کرتی تھی لیکن نوافل، مستحبات، جو خیر کے کام ہوتے وہ اتنے زیادہ نہیں کرتی تھی، بہت مناسب، لیکن یہ ہے کہ فرائض ادا کرتی تھی۔ دوسرا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمسایوں کا دل نہیں دکھاتی تھی، اپنے دوستوں کا دل نہیں دکھاتی تھی، وہ جو لوگ اس کے ساتھ رہتے تھے، معاشرت میں تھے، وہ ان کو دکھی نہیں کرتی تھی، زبان کی بہت اچھی تھی، خوش گفتار تھی، خوش کلام تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ فرض ادا کرتی لیکن نوافل اور مستحبات ادا نہیں کرتی تھی یا کم ادا کرتی تھی، فرمایا کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو زبان ہے انسان کی، در حقیقت یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ خوش کلامی اور خوش گفتاری اس کے ذریعے سے ہو جائے تو انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اور یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بات اپنی زبان سے نکالتے ہو، وہ اچھی بات ہوتی ہے تو تم جنت کے قریب چلے جاتے ہو۔ فرمایا تم اپنی زبان سے ایسی کوئی بری بات نکالتے ہو کہ جو تمہیں جہنم کے قریب کر دیتی ہے اور تمہیں جنت سے دور کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ اپنا احتساب کریں، اپنے پہ نظر رکھیں کہ ہم کیا بولتے ہیں، کیا نہیں بولتے، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہماری گفتار کیسی ہے،
اس لیے کہ ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکال بیٹھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، تو وہ پھر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا باعث بنے گی۔ تو لہٰذا اس بات کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے اور ہمیشہ خوش گفتاری اور خوش کلامی کا ہی ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت شکریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش گفتاری پہ آپ گفتگو کر رہے تھے، اور میرے خیال میں معاشرے کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نہ تو دوسرے کی بات برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس برداشت کرنے کے بعد اپنا جو رویہ ہے اس میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں، کوئی بہتری لاتے ہیں۔ ہمارے جو آج کے سوالات ہیں، آج کا جو موضوع ہے وہ تقریباً اسی سے متعلق ہے۔ زبان کی وجہ سے معاملات خراب ہونا اور اس کی وجہ سے پھر مسائل بڑھتے ایسی بات جا پہنچتی ہے کہ رشتے خراب ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں پہ بیوی اور شوہر کے معاملات خراب ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہوتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی نے کسی کے ساتھ مل کے، شوہر نے کسی کے ساتھ مل کے یہ کام کر دیا ہے۔ جو ساس ہیں یا جو نندیں ہیں، یہ جو ہمارے رشتے ہیں آپس میں، بہت زیادہ معاملات اس طرح کے خراب ہو رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا، پچھلے ہفتے بھی اس طرح کا ایک بہت ہی ہولناک واقعہ اس طرح کا ہمارے سامنے آیا کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے اس کو سنتے ہوئے۔ امان صاحب، اس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے فیملی سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو ایسی چیزیں ہمارے فیملی سسٹم میں نہیں تھیں بالکل۔ اکٹھا رہنا تھا، مل جل کے رہنا تھا، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنا تھا۔ کہاں سے یہ جو زہر ہے یہ ہمارے فیملی سسٹم میں داخل ہوا اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا فیملی نظام ہے، فیملی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں خاندانی نظام، یہ ایک لحاظ سے نعمت ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو سمجھیں تو جہاں پر یہ نظام نہیں ہے یا یہ سسٹم نہیں ہوتا، وہاں پر بہت سے بگاڑ جنم لیتے ہیں اور انسان ایسے رہتا ہے کہ جیسے ایک حیوان یا ایک جانور کی سی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیار کے رشتے بنائے ہیں، قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نسبم و صہرا کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک تو یہ رشتے جو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ ایک رشتے وہ جو سسرال کا رشتہ ہوتا ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نئے خاندان سے، ایک نئی فیملی سے آپ جڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات قائم ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے فرائض، واجبات اس سے بھی متعلق ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بنیادی طور پر ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ باقی دیکھیے کہ ایک اچھا کام ہوتا ہے، ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ جب انسانوں کی تربیت نہیں ہوتی، اس میں حسد ہوتا ہے اور اس میں برائیاں ہوتی ہیں ایک انسان کے کردار میں، اخلاق میں، وہ اچھی بھلی چیز کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسی انتہا اختیار کی جاتی ہے کہ ہم بنیادی طور پر اس نظام ہی کے مخالف ہو جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ ہی غلط ہے۔ اب دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ ایک ہوتے جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک ہوتا ہے ویسے خاندانی نظام، فیملی سسٹم۔ یہ میں ان دونوں میں فرق بیان کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کوئی اعلیٰ نظام ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں، والدین کے ساتھ تعلق ہونا، ان سے محبت پیار کا تعلق ہونا، بہن بھائیوں کے ساتھ ملتے جلتے رہنا، آنا جانا، یہ جو چیز ہے یہ در حقیقت یہ خاندانی نظام ہم اس کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ جن واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اگر آپ اس واقعے کو مد نظر رکھنے سے پہلے حابیل اور قابیل کو بھی اگر آپ دیکھ لیں نا، کہ جو آغاز ہوتا ہے جہاں سے حسد کا، جیلسی کا، کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئی دلہن گھر میں آتی ہے، نئی بیوی جو ہوتی ہے بیٹے کی، اب اس کے ساتھ اسی طرح کے مسائل گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ جی۔ اور جب انسان مل جل کر رہتا ہے، مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے جو خوشحال ہے، کماتا ہے، جیسے اس کیس میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کیس میں آپ دیکھیے کہ وہ بچہ باہر ملک میں رہتا ہے، اٹلی میں ہے غالباً، تو وہاں واضح بات ہے کہ وہ یورپ میں ہے، خوشحال ہے وہ اپنی بیوی کے لیے، اور پھر اس کی محبت کی شادی بھی ہے اور یہ چیز بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اور پھر حیران کن بات یہ کہ خالہ
کی بیٹی ہے، یعنی وہ ایک طرح سے خون رشتہ بنتا ہے، خونی رشتہ، یعنی خالہ کے ہاں وہ گئی ہے، اور یہ جو سلوک کیا یہ خالہ نے کیا، اور کزن جو لڑکیاں ہیں انہوں نے یہ سلوک اپنی بھابھی کے ساتھ، اور خالہ کو تو دوسری ماں کہا جاتا ہے، ماں کہا جاتا ہے، وہ یعنی وہ سلوک کیا۔ در حقیقت اگر اس پر نظر ڈالی جائے نا تو یہ جیلسی بنیادی طور پر حسد ہے، کہ کسی کا اچھا کھانا پینا یہ برداشت نہ کرنا، اولاد ہو گئی اس کو برداشت نہ کرنا کہ اس کے پاس تو اولاد ہے، ادھر میری بیٹی کی اولاد نہیں ہے، اور یہ اگر اس حالت میں ہے تو وہ اچھی حالت میں کیوں وقت گزار رہی ہے۔ یہ چیز بھی یہاں سے حسد جو ہے یہ بھی بہت بڑے کام کروا دیتا ہے۔ اور پھر جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ساس اور بہو کا ایک ہمیں کلیش نظر آتا ہے یا ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے، اس کے بھی یہ باقاعدہ طور پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک تحقیقی مضمون ہے، موضوع ہے کہ اس کو فوکس کیا جانا چاہیے، اور معاشرے میں بجائے اس کے کہ ہم اپنے رشتوں کو ختم کریں، توڑیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کیسز کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر ہم لیں اور باقاعدہ طور پر ان پر تحقیق اور ریسرچ ہو، تاکہ ایسے واقعات اور ایسے جو سانحات ہیں، حادثات ہیں، ان پر پھر قابو پایا جا سکے۔ اس حوالے سے ایک سوال جی پلیز، کہ جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریاستیں وجود میں آئی ہیں تو اس سے خاندانی نظام کو کافی چیلنجز پیش آئے ہیں۔ جو خاندانی نظام ہے وہ کافی کمزور ہوا ہے کیونکہ ریاست نے کئی ذمہ داریاں لے لیں، مثال کے طور پر حفاظت ہے، معاش کی ذمہ داریاں ہیں، ریاست نے کہا ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، تو وہاں خاندانی نظام کا جو رول ہے وہ کافی کم ہوا ہے۔ تو جدید دور میں جو خاندانی نظام کو چیلنجز درپیش ہیں ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور کیا نمٹا جانا چاہیے؟ دیکھیے، بالکل جو جدید دور میں ریاست کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ریاست چونکہ جان کی حفاظت کی ذمہ لیتی ہے، روزگار آپ کو دیتی ہے، اس کے علاوہ علاج معالجے کا معاملہ ہوتا ہے اور دیگر تعلیم ہے، یعنی جو یہ ریاست ان کی ذمہ لیتی ہے کہ بھئی ہم اپنے شہریوں کو یہ مہیا کریں گے، یہ بالکل ایک علیحدہ موضوع ہو جاتا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو معاشرہ ہے یہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی خاندان اہمیت رکھتا ہے کہ جس میں انسان کو ان اقدار اور ویلیوز سے جڑ کر رہنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اپنے گھر اور خاندان اور ایک نظام اور ایک فیملی کو وہ قائم رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کوئی جانور نہیں ہے کہ وہ جنگل میں جیسے جانور ہوتے ہیں ان کے آپس میں کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہیں ہے کسی طرح کی بھی۔ یہ انسانی معاشرہ ہے۔ اگر آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں گے نا کہ بھئی ریاست نے یہ ذمہ داریاں لے لی ہیں تو لہٰذا اب ہم بالکل بے پرواہ اور بے نیاز ہو گئے، کیونکہ ہماری یہ ضرورت تھی خاندان سے پوری ہو رہی تھی، تو لہٰذا اب یہ ریاست نے ذمہ داری لے لی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان ذمہ داریوں کے علاوہ بھی وہ جو انسان ہے اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کی محبت ہے، اس کی شفقت ہے، اس کا پیار ہے، اس کا تعلق ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یہ چیزیں ریاست اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ انسان ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے جس کی بنیاد پر وہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پھر ان باتوں کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ ریاست نے جو ذمہ داری لی تھی وہ مادی میری ضرورتیں تھیں کہ جن کو ریاست نے پورا کر دیا، لیکن یہ جو رشتے اور تعلق ہیں یہ بالکل ریاست سے ہٹ کر ہیں کہ جو خدا نے اس طرح پیدا کیے ہیں کہ جو احترام سے چلتے ہیں، جو محبت سے چلتے ہیں اور باہمی تعلق کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا، جہاں ریاست کی بات آ جاتی ہے تو وہ ایک معاشی طور پہ چیزوں کو اپنی ذمہ داری میں سمجھتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاندان معاشی آسودگی کے حامل ہوتے ہیں، معاشی طور پہ وہ آسودہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں اس طرح کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جو خاندان الگ رہتے ہیں یعنی میاں بیوی الگ رہتے ہیں ان کے بھی آپس میں مسائل اس طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس پہ بھی بات کیجیے گا۔ دیکھیے، دو ہمیں ذرا مختلف قائم کرنی ہوگی رائے دو باتوں کو۔ ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ برتن آپس میں کھڑکتے تو ہیں، ٹکراتے ہیں، شور ہوتا ہے، لیکن اتنے نہیں کھڑکنے چاہیے کہ ٹوٹ جائیں یا خراب ہو جائیں۔ یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ ہم بھی ایک کام کرتے ہیں، مل جل کے ادارے میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، ایک اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں، مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، طبیعت کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو سمجھ کر چلا جاتا ہے کہ دوسرا
آپ کس سوچ کا ہے, کس مزاج طبیعت کا, آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر آپ اس سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, معاملات لے کر چلتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان کی, اور یہ ہیڈن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. صحیح. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ماحول ہی خراب کر دینا, جیسے ساس کا واقعہ ہے نند کا, کہ بالکل ہی اس انتہا پہ پہنچ جانا کہ دوسرے کی جان کا دشمن, دوسرے کا وجود ہی جو ہے نا, وجود ہی برداشت نہ کرنا اور کہنا کہ بھئی بس یہ ختم ہو جائے. لیکن وہ نہیں حقیقت میں ختم ہوتا, حقیقت میں جو کرنے والا ہے ختم, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ان دو چیزوں میں فرق ہمیں کرنا ہوگا. ہم نے اس کے مقابل بہت فیملیز دیکھی ہیں کہ جو بہت اچھا چل بھی رہی ہوتی ہیں, ان میں وہ بڑے آسودہ حال بھی ہیں, خوشحال لوگ بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, لیکن انہوں نے کچھ اپنی اقدار جو ہیں وہ طے کر لی ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک یہ چیز طے کر لیتے ہیں کہ بھئی جیسے وہ کہتے ہیں بیویوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے. ایک تو وہ چیز طے کر لیتے ہیں, یعنی یہ چیز کہ بھئی ہم مشورہ کریں گے, بیٹھیں گے سامنے بیٹھ کر, کوئی بھی مسئلہ ہوگا دلوں میں بدگمانی نہیں لائیں گے. یا میں نے بیویوں کی ویسے بات میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ باعث ہو جائے گا کسی ایک پارٹنر کی طرف سے, کسی طرف سے بھی, یعنی دلوں میں ہم دوریاں پیدا نہیں کریں گے. یہ جو بیویوں کا میں نے ذکر کیا کیونکہ عام طور پر ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ وہ طے کر لیتے ہیں جو مل جل کر رہنے والے, کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے چھوٹے کا احترام ہمیشہ, یعنی جو بڑا ہے اس کو کہا کہ بھئی باپ فوت ہو گیا, بڑا بھائی ہے, اس کا احترام اور اس کی عزت, یہ دوسری بات ہو جاتی ہے. تیسری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو گھر میں نہیں لاتے. جو کاروباری معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, سماجی جو بھی ہیں, وہ گھر سے باہر ڈسکس کریں گے, گھر میں وہ باتیں بیان نہیں کریں گے. کچھ ایسے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں کہ جو طے کر لیے جاتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ طے ہو جاتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مثالیں نہیں موجود, بہت سی مثالیں. میں خود یعنی میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, میں ملتا ہوں ایسے خاندانوں کو کہ جن کا آپس میں بہت پیار محبت اور بہت اچھے طریقے سے, اور سالہ سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے ہمارے ہاں جو گھریلو مسائل ہیں, خاص طور پہ ان کے اوپر جو لڑائیاں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, وہ اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ہاں جو سماجی رویے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, جمعے کے خطبات, جمعے کے بیانات ہو رہے ہیں, ہمارے ہاں جو گیدرنگز ہیں ان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, ہمارے ہاں آپسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن یہ جو سماجی رویے ہیں ہمارے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل جامد ہو گئے ہیں, اور وہ اب ان کے اندر تبدیلی نہیں ہے, بلکہ وہ جسم سخت ہونے کے ساتھ ساتھ دل بھی اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم دوسرے کا وجود بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ بتائیے گا, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہمارے سماجی رویے تبدیل نہیں ہو رہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا, آپ اگر خود غور کریں گے نا, وہ مرکز جہاں سے رویے تبدیل ہونے ہوتے ہیں, ٹھیک, ان مرکزوں نے, مراکز نے اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو نہیں بدلا, اپنے رویوں کو نہیں بدلا. مثال کے طور پر آپ گھر کو دیکھ لیجئے, گھر کتنے ہمارے بدلے ہیں, بلکہ اور ان میں بگاڑ پیدا ہوا کہ جب سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آئی. یعنی جیسے مثال کے طور پر موبائل کو آپ دیکھ لیجئے, یہ آ گیا. پہلے ٹیلی ویژن تھا, اس کا بے دریغ استعمال ہمارے ہاں ہوتا تھا, ہوتا ہے اب بھی. سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے, وہ آ گیا. آپ دیکھیے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے, ماں باپ کے اپنے رویے کیسے ہیں, کیا انہوں نے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کی ہے, اپنے آپ کو بہتر انسان بنایا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان ابھی بچہ ہے, ان میریڈ ہے, ایک یہ دوسری لائف ہوتی ہے. پھر انسان کی شادی ہو جاتی ہے, یہ ایک دوسرا. لیکن ایک وقت آتا ہے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا, تو پھر ماں باپ کو بہت سنجیدہ اور سوبر ہونا ہوتا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے والدین, کیا وہ سوبر سنجیدہ ہوئے ہیں؟ وہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کے بچے بگڑتے ہیں, ہمارے بزرگ بگڑ گئے. بالکل. یہ جو صورتحال ہمارے گھروں میں نظر آتی ہے, آپ دیکھ لیجیے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک وقت تھا نماز, صبح کے لیے اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, گھر میں پابندی ہوتی تھی کہ بھئی ناشتہ نہیں ملے گا جو نماز نہیں پڑھے گا.
یا آدھا پارا نہیں پڑے گا، پاؤ نہیں پاک پڑے گا، پارا تلاوت کر کے نہیں آئے گا، اس کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھ لیجئے، اب مائیں خود سوئی رہتی ہیں، نماز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں ترجیحات بدل گئی نا، لائف سٹائل بدل گیا۔ آپ یہ دیکھ اب آپ مساجد میں چلے جائیے، آپ دیکھ لیجئے وہاں پر موضوعات کیا ہیں۔ اب مساجد میں جو جمعہ پڑھانے والے، تقریر کرنے والے، آپ ان کے پیچھے چلے جائیے کہ وہ جہاں سے پڑھ کر آتے ہیں وہاں پر ان کو کیا پڑھایا اور بتایا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب معاشرہ کیسے بدلے؟ پھر تعلیمی اداروں کو آپ لے لیجئے کہ تعلیمی ادارے کیا ہیں، وہ روبوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور جو کچھ پڑھا رہے ہیں آپ بچوں کی اخلاقیات آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وہ سائنس کی تعلیم بھی لے رہے ہیں، وہ اے آئی کی بھی تعلیم لے رہے ہیں، وہ کمپیوٹر کی بھی تعلیم لے رہے ہیں، لیکن ان کا رویہ، کردار، اخلاق گھر میں، باہر، وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ان کو اس سے اداروں کو غرض ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کوئی اچھا انسان بھی بنانا ہے، ایک اچھا شہری بھی بنانا ہے۔ پھر اس کے جو نتائج ہمارے معاشرے میں نکلتے ہیں وہ فساد کی صورت میں نکلتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کینسر ہوتا ہے نا جسم میں، وہ کہیں نہ کہیں سے پھر نکل آتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں گے کہ آپ کو ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، سانحہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مراکز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ادھر ریفارمیشن نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب یہاں تبدیلی نہیں ہے تو پھر سماجی رویوں میں کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ بالکل صحیح ہے۔ شارق، آپ بھی بریک میں کہہ رہے تھے کچھ سوال آپ جی بالکل، میں اس ڈسکشن کو ہی میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کے دور میں ایک کلچر تھا کہ سپارہ پڑھیں گے صبح اٹھ کر اور ناشتہ نہیں ملے گا جب تک قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ تو میں جب آج کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھ پاتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھی ٹرینڈنگ دکھیں، زیادہ فیشنیبل دکھیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو فالو کرنا جو ہے وہ ٹرینڈنگ نہیں ہے، وہ فیشنیبل نہیں ہے، کول، اگر میں آج کی اصطلاح استعمال کروں تو کول نہیں لگتا انسان۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ ہمارے میں کیوں پروان چڑھی؟ کیونکہ پہلے تو نہیں تھی، تو یہ کیسے ہماری یہ سوچ ہمارے معاشرے میں آئی اور اس سے کیسے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اور اس میں مزید امان صاحب یہ بھی ایڈ کر لیں کہ کول لگنے کے لیے کوئی اچھی گفتگو کو نہیں سمجھتا کہ میرے اندر یہ ہونی چاہیے، کوئی اچھے رویے کو، صبر کو، ان چیزوں کو، برداشت کو اپنے اندر کوئی بھی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا، صرف ڈریسنگ پہ ہے، جیسے شارق نے کہا اپنی حلیے پہ ہے، یعنی ویلیوز جو ہیں ان کو فوکس نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ بچوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، اس کا کوئی مذہب سے، کوئی دین سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آپ ٹائی لگاتے ہیں، 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ رکھتے ہیں، تو اس معاملے میں دین کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں مذہب کی طرف سے اٹھنے والی جو آواز ہے وہ بھی ایک ڈریس کوڈ کو بیان کرتا ہے، اور جب وہ وہاں سے ہم یہ آواز سنتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا فیشن، ہماری طرز زندگی، یہ سب کچھ مذہب کے خلاف ہو جاتی ہے اگر ہم جدت کو اختیار کرتے ہیں، جدت کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ یعنی غیر ارادی طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مذہب کو اور اپنے لباس کو، مذہب کو، اپنے رہن سہن کو، مذہب کو، اپنے فیشن کو ہم نے ایک مقابل لا کر مخالف کھڑا کر دیا۔ وہاں سے یہ سوچ پروان چڑھتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ نوجوان جب بھی ملتے ہیں یہی بات وہ سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے کپڑے ہیں یا ہمارا یہ ڈریس ہے، یہ تو مذہب کے مطابق نہیں۔ میں یہی بات ان کو سمجھاتا ہوں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مذہب میں بنیادی بات ہے کہ آپ کا سطر جون سا ہے وہ پوشیدہ آپ کا ہونا چاہیے، اسلام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور ایسا لباس ہو کہ جو اریاں یا نیم اریاں لباس نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں آپ پروقار لگتے ہیں، وجاہت ہوتی ہے آپ کے لباس میں، اس سے اسلام نے کوئی آپ کو منع نہیں کیا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہمیں نوجوانوں کو بتانی ہوگی۔ اب اس کے مقابل جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی نوجوانوں کو اختیار کرنی ہوں گی کہ بھئی وہ اس آرٹیفیشل لائف سے باہر نکلیں، تصنع کی لائف سے باہر نکلیں، جو ٹھوس اور گہرے قسم کے جو ویلیوز ہیں جو ہمیں اور ہمارے معاشرے کو تبدیل کرنے والے، ان طرف بھی ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، خاندانی مسائل، ان پہ آپ کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں جو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ویڈیوز ہیں، اس طرح سے
مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں ایک ساس بہو کا کریکٹر دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک میں اگر برا نہ لگے تو آشنا کا بھی ایک وہ دکھایا جاتا ہے کریکٹر، مختلف کریکٹر دکھائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو دکھانے کے بعد ہماری نوجوان نسل کو یہ لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ڈرامہ ہمیں ہمارے معاشرے کی حقیقت دکھا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تصور وہاں پہ سوچا جاتا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو ڈرامے ہیں، اس طرح کی جو موویز ہیں، اس طرح کی ویڈیوز ہیں، وہ ہمارے نوجوان نسل کی جو ان کا مائنڈ ہے اس کو کیسے بناتے ہیں، اور کیا آج کے بچے جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ اچھا، آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ آپ کو کیمرہ وہ دکھاتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے، کوئی فلم بنائی جاتی ہے، آپ کے معاشرے میں جو کردار موجود ہوتے ہیں وہ انہی کرداروں کو ہی بیان کرتے ہیں، لیکن اوپینین تو وہ خود بناتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو واقعہ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے، جو ڈسکا میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، جی سیالکوٹ میں ہوا، آپ دیکھ لیجئے اگر اسی واقعے کو سامنے رکھ کر کوئی ڈرامہ بنائے گا تو اب اس پر ہم کیا اعتراض ہم اس پر کریں گے؟ واضح بات ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے کی ہی عکاسی کی ہے، اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ڈرامہ جو ہوتا ہے اس کا اصل کام ہی یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم جب جمعے کی تقریر کریں گے، ہم اس کو بہت اچھا خطیب سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے میں ہونے والے واقعات کو ڈسکس کرے، جیسے ابھی ہم اسی بات کا شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جمعے کا خطبہ دینے والے ہیں وہ لوگوں کے سماجی مسائل کو، معاشرتی مسائل کو، اخلاقی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے، لوگوں کے خاندانی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے، یہ ہم شکوہ کرتے ہیں۔ تو ڈرامہ در حقیقت یہ بھی ایک واعظ اور نصیحت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے نہیں دکھایا جاتا کہ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا جو انجام ہوتا ہے، جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ عبرتناک نکلتا ہے۔ لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے، عمر قید کر دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ڈرامے میں دکھایا بھی جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنے والے کا معاملہ ہے کہ وہ اس سے کیا اخذ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یا ہماری داستانوں میں یا آپ اور کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں اب کہانی کو اگر بیان کیا جاتا ہے، اب اس میں فرعون کی کہانی بھی ہے اور فرعون کا انجام بھی بیان ہے۔ اب کوئی فرعون بننا شروع کر دے تو اب یہ تو اس شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ورنہ تو انجام بھی بتا دیا گیا کہ بھئی یہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا اپنی فوج کے سمیت۔ اسی طریقے سے مختلف کردار بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ، مجھ پہ، دیکھنے والوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ آگے کس طریقے سے اس بات کو لیتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرتے ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ڈرامے اور ایسی چیزیں بہتر طریقے سے اور احتیاط سے بنائی جانی چاہیے کہ یہ چیزیں گلیمرائز نہ کی جائیں، کہ وہ شخص کے جو اگر برا ہے تو وہ بڑا پھلتا پھولتا اور اس کے مختلف پہلو ہم دکھاتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا میڈیم ہے، یہ ڈرامہ اور یہ فلم، اور دنیا اس کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کا کام کرتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی شارق، آپ سوال رکھیں۔ جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہن بھائی ہیں وہ بچپن میں تو ان میں کافی اتفاق ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں کافی مسائل کے حوالے سے اختلاف جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور بلکہ آج کل کافی سوشل میڈیا پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ مذاقیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے تو خود اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ ان کی بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی، اور ایک یعنی کتنی بڑی فیلسی ہے کہ ہم مانتے ہیں بہن بھائیوں میں لائلٹی اور ان کے اچھا رشتہ ان میں ہونا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اچھا، یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو لاجیکلی اور ہم اس کو سنجیدہ طریقے سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو بہت حوالوں سے آپ کہیں گے کہ اس طرح جو جدائی ہوتی ہے یہ اس کی حقیقت بھی ہے، یعنی ہم اس کو منطقی طریقے سے ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ جی، یعنی مثال کے طور پر جب انسان کی شادی نہیں ہوتی تو مل جل کر رہتا ہے، ماں باپ کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی شادی ہوئی، اب چونکہ ایک علیحدہ خاندان اس کا وجود میں آ جاتا ہے، وہ ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اب اس کی ترجیحات بالکل مختلف ہو جاتی ہیں۔ یعنی اب اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، ان کے اخراجات، ان کے معاملات کو چلانا وہ اس میں
جی مصروف ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، یہ کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں ہوتی، یہ ذمہ داریوں کا معاملہ ہے، مصروفیات کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ بہرحال آپس میں ملنا جلنا یہ انسان کا جب وقت ہو تو ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے سماج میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ مانگ لیا بھائی سے یا بہن سے، اس نے نہیں دیا تو ناراضگی بنا کر بیٹھ گئے اور پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. اس کے لیے پھر سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی اگر کسی نے نہیں دیا رشتہ یا نہیں لیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو آپ مائنڈ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنا تعلق رشتہ داری آپ ختم کر دیں. ایک تو یہ بات ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، ان کا مزاج ایسا کوئی مختلف ہوتا ہے کہ جس میں حسد آ جاتا ہے، جس میں بد زبانی آ جاتی ہے، بد کلامی آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اس سے بھی یہ مسائل پھر جنم لیتے ہیں. یعنی مثلا اگر بڑا بھائی ہے تو وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آنا، ہمیشہ لالچ اور حرص اور طمع کا رویہ رکھنا ہے، اور دوسروں سے ہی توقع رکھنی ہے کہ یہی سب کچھ کریں، خود کچھ آگے بڑھ کر بڑے بھائی ہونے کے ناطے نہ کرنا. ایسی بہت سی پھر جو اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں اس سے پھر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں. تو لہٰذا وہ بچپن کی زندگی ایک علیحدہ ہوتی ہے، لیکن جب انسان اپنے خاندان کا سربراہ بنتا ہے، اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے، پھر وہ اپنے نفع نقصان کو، اپنے گھر کو اور معاملات کو دیکھتا ہے کہ کون سا شخص میرے گھر میں اگر آئے، ملے جلے تو مسائل پیدا نہیں ہوتے، کون سا شخص آتا ہے تو جب بھی آتا ہے تو گھر کا امن سکون برباد اور تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بھی گھروں میں ہوتی ہیں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، اور ان سے واقعی مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی ہمارے صاحب، ہمارے ناظرین کے جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم لیتے ہیں. تو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوچھتے ہیں جی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں اللہ رب العزت نے روح اللہ یعنی اللہ کی روح کہا ہے. تو اللہ کی روح ہے جس سے اللہ کا وجود لگتا ہے، اور جب روح نکل جائے تو اسی کو اس کا نام دینا کیسا ہے؟ کہتے ہیں جی عیسائی ٹھیک کہتے ہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح یا بیٹا ہیں، کیونکہ انجیل کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ اب میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں پھر آؤں گا. تو کیا یہ عیسائی جو مسیح ہیں ان کی بات درست ہے یہ والی؟ اچھا، حضرت مسیح علیہ السلام کو روح اللہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ انجیل میں ہے، اور کلمت اللہ بھی کہا ہے. کلمت اللہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور کلمہ اس لیے بھی یہ تشریفی کلمہ ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی عزت اور احترام کو اور آپ کے مقام کو بیان کیا گیا. اللہ نے اپنی طرف آپ کی نسبت کی، آپ کو اپنا کلمہ کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو روح اللہ ہے، قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی روح اللہ کہا گیا. روح اللہ کیوں کہا گیا؟ علامہ زمخشری نے ایک مقام پر اس بات کو لکھا ہے کہ علامہ زمخشری نے نہیں، علامہ راغب اصفہانی نے اپنے مفردات امام راغب میں، جہاں پہ انہوں نے روح کے لفظ کو ڈسکس کیا ہے کہ روح قرآن مجید میں جبریل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا. روح کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح کے لیے بھی استعمال کیا اور وحی کے لیے بھی استعمال کیا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو روح اللہ آپ کو کہا گیا. اچھا، اب اس سے آگے جو بات کہی گئی، دیکھیے مسیحیوں کو یہ مغالطہ لگا، غلطی لگی کہ جو لفظ باپ ہے یا اب ہے، یہ جو عبد ہے، یہ انہوں نے اس کو اس معنی میں سمجھ لیا، ابن کا لفظ وہ بیٹے کے معنی میں سمجھ لیا، جبکہ ابن کا لفظ بیٹے کے لیے نہیں بلکہ جو مقرب ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے ابن کے لفظ سے جو پہلی زبانوں میں بھی استعمال ہوا تھا، اس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ باپ ہے. تو ایک تو یہ غلطی جو ہے یہ واضح ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا قول انہوں نے بیان کیا، اس قول سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بتایا ہو کہ بھئی اب میرے جانے کا وقت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سی احادیث مروی ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے اپنے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ بھئی
اب میں تم سے بچھڑنے والا ہوں، تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن روانہ کیا تھا تو اس حدیث کے آخری الفاظ یہی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ معاذ ممکن ہے کہ تم جب دوبارہ یہاں واپس آؤ مدینہ میں تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو، میری قبر سے تمہاری ملاقات ہو۔ تو یہ آپ نے فرمایا، تو گویا کہ پیغمبر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اب اس کے بعد میرے دنیا میں رہنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، اب اس کے بعد اللہ سے ہی ملاقات ہے۔ صحیح۔ اور صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث ناظرین کرام بہت اہم ہے اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ مسند امام احمد میں یہ نقل ہے اور حدیث نمبر ہے 2847۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن الفت کا مرکز ہوتا ہے، المؤمن ما لفت، یعنی مومن کے دل میں اور اس کا وجود سراپا وجود الفت اور محبت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے محبت نہ کرے اور نہ ہی لوگ اس سے محبت کریں۔ مومن محبت کا مرکز ہے، یعنی اس کے دل میں وہ سراپا خیر اور محبت اور الفت ہے، اور وہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا، لوگ اس سے بھی محبت نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں یہ فرما کر ہمیں بتا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں تاکہ لوگ بھی ہم سے محبت کریں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔